मजबूत बनाओ। जलसों और प्रोग्रामों में औरतों का इंतजाम करो और ऐसा करो कि औरतें बैठ करके तकरीर सुने। अगर 5 मुकर्रिर हैं तो एक तकरीर ऐसी हो जो औरतों से रिलेटेड हो। औरतों के अलग से प्रोग्राम कराओ। हर जुमा की जहां मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है औरतों का इंतजाम कराओ। आज औरतों पर काम करने की ज्यादा जरूरत है मेरे प्यारे साथी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि समाज कहां जा रहा है। समाज के अंदर कैसी बेहयाई और कैसी शिर्क और बदअकीदगी फैल रही है मेरे प्यारे साथी। और आगे बढ़िए, समाज के बिगाड़ की दूसरी वजह, समाज क्यों बिगड़ रहा है? समाज इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि समाज के अंदर अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास नहीं है। हम तो ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे हमें हमेशा यही रहना है, हमें कभी मरना नहीं है। अल्लाह कुरान के अंदर कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 281 में 281 नंबर की आयत में, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल होने वाली आखिरी आयत है, अल्लाह कहता है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। ऐ मेरे बंदो, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे। ओ ज़िना करने वालों, ओ कत्ल करने वालों, ओ चोरी करने वालों, ओ हराम खाने वालों, तुम कहां तक भागोगे? जहां भी तुम जाओगे तुम अल्लाह की कायनात के अंदर ही रहोगे, तुम अल्लाह की कायनात के बाहर नहीं निकल सकते। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 100 पर चली जाए, 200 पर चली जाए, 500 पर चली जाए, एक न एक दिन तो तुम्हारी गाड़ी को रुकना है और एक न एक दिन तुम अल्लाह के कब्जे में जाओगे, एक न एक दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे। डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने जाओगे। और जब अल्लाह के सामने जाओगे, सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह ताला एक एक अमल का हिसाब लेगा, एक एक अमल का हिसाब लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर तुमने नेकी की होगी वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगी, एक जर्रा बराबर तुमने गुनाह किया होगा वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह से तो नहीं बच सकते मेरे साथी। अल्लाह के सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी ओपन है। अल्लाह तो तुम्हारे दिलों के अंदर छुपे हुए भेद को भी जानता है। यालमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर। अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों में छुपे हुए भेद को भी जानता है। डरो मेरे भाइयों उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह के सामने पेश किए जाओगे और अल्लाह के यहाँ तुम्हारे आमाल को तौला जाएगा। और अल्लाह जब आमाल को तौलेगा तो कैसे तौलेगा? फरमाया वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी तो सामने आ जाएगी। आज कर ले ताकतवर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल, वहां हिसाब देना पड़ेगा। अब बिहार में भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होने लगी हैं। अब यहां पर भी जुल्म और सितम के नए नए पैमाने लिखे जा रहे और बनाए जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा रोना है आज कि आज ऑनलाइन डिबेट हो रहा है इस बात पर कि अल्लाह है कि नहीं है, डज गॉड एग्जिस्ट, अल्लाह है कि नहीं, इस पर डिबेट हो रहा है। किसी जमाने में नमरूद ने इनकार किया था। काबिले जिक्र किस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खाकर कहा, यूं बड़ाई जताने से क्या फायदा, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। हर जालिम ये बात याद रखे, अल्लाह जालिम को ढील दे रहा है, अल्लाह जालिम को ढील दे रहा है, मगर अल्लाह जिस दिन पकड़ेगा अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होगी। वो उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। हम जालिमों को ढील दे रहे हैं मगर हमारी चाल, हमारी तदबीर बहुत मजबूत है, हमारी प्लानिंग बहुत मजबूत है।
اے چال چلنے والوں تم اپنی چال چلتے رہو اور اللہ تعالیٰ اپنی پلاننگ کر رہا ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. تو یہ احساس جب تک نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، تب تک میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ سماج سے برائیوں سے نہیں بچ سکتے. آج آپ دیکھیے، آپ گاڑی لے کے چل رہے ہیں، اسی ہائی وے کے اوپر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. جہاں کیمرہ لگائے آٹومیٹک ڈرائیور کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں تو پینالٹی جو لگتی ہے 1000 2000 5000 لگتی ہے. سعودی عرب میں ایک مرتبہ جب وہاں میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے تو وہاں کے ڈرائیور نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں تو پینالٹی اتنی خطرناک لگتی ہے، سیدھے 6000 ریال. 6000 ریال کا مطلب کہ انڈیا کا 1,20,000 1,30,000 روپیہ ہو. اب بولا اتنا، اگر ہم لوگ کی سیلری اتنی نہیں ہے جتنا یہاں ایک بار اگر ہم نے سگنل کراس کر دیا یا ایک بار ہم نے اوور اسپیڈ میں گاڑی چلا دی تو اتنی پینالٹی لگ جاتی. تو جب آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ پینالٹی لگے گی، آٹومیٹک آپ کی گاڑی کی سپیڈ کم ہو جائے گی. جب آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ پولیس کا ڈنڈا پڑے گا تو آپ آٹومیٹک غلط کام سے بچیں گے. اگر پولیس کا ڈنڈا آپ کو کرائم سے بچا سکتا ہے، ہائی وے پر لگا ہوا کیمرہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ کو کم کر سکتا ہے، تو اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اے اللہ کی بغاوت میں ڈوبے ہوئے انسان، اے ظلم اور سرکشی میں ڈوبے ہوئے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تو اپنے رب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تیرے رب نے تجھ کو پیدا کیا، تجھے بہترین سانچے میں ڈھالا، تجھے اچھے طریقے سے بنایا، انسان بنایا، خوبصورت بنایا، اسمارٹ بنایا، ہینڈسم بنایا. وہ اللہ جو تجھے ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا وہ تیرا حساب نہیں لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، تب تک سماج سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے. اور آگے بڑھیے، سماج سے برائی کو ختم کرنا ہے تو اس کی وجہ کو سمجھیے. سماج میں برائی کیوں پنپ رہی ہے؟ سماج میں برائیوں کے پنپنے کی تیسری وجہ، آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا ہے. وہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے ہم تو کھانے پینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کھانا ہے، پینا ہے، انجوائے کرنا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی. اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی. کیا تو بھول گیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی. پھر اللہ نے تجھ کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اللہ نے تجھ کو انسان بنایا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. پھر اللہ نے تجھ کو میل اور فیمیل بنایا. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. کیا وہ اللہ جو تجھ کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اے انسان، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان. اور تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تیری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. آج کتنے مسلمان ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار جو ان کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے، ایک ٹائم کی نماز تک وہ نہیں جانتے. وہ دنیا میں نہ جانے کس کے آگے جا کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کس کے آگے جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے انسان، اگر تو ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے تو تجھے کہیں اور جھکنا نہیں پڑے گا. تو نماز کی پابندی شروع کر دے تو 5 ٹائم کی نماز کا پابند بن جا. اللہ تعالیٰ بہت ساری چنتاؤں سے تجھے مکت کر دے گا. آج ہماری زندگی میں نماز نہیں.
اور جو نماز پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ تو ایسے نماز پڑھ رہے جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہیں۔ مسجد میں گئے، فرض پڑھ کے چلے آئے، سنتیں تک بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے۔ ایسا لگتا ہے مسجد میں ان کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے، ان کا دل ہی نہیں لگتا ہے نماز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آئی، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازوں کا حال بھی بڑا برا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نماز وہ بھی پڑھتی تھی، میرے نبی کی بیوی، ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی۔ کون سی نماز؟ چاشت کی نماز۔ مولوی صاحب یہ چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ ہم تو فجر جانتے ہیں، ظہر جانتے ہیں، عصر جانتے ہیں، مغرب جانتے ہیں، عشاء۔ یہ چاشت کی نماز کون سی نئی نماز آ گئی؟ ہمیں سے کتنے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا چاشت کی نماز کون سی ہوتی ہے۔ اگر انسان فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے اور بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب سورج نکل جائے اور سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد اٹھ کر کے انسان اگر 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا، اور یہ 4 رکعت نماز اگر پڑھے گا تو اس کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے دان کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب وہ پائے گا۔ ایک نماز آپ کو حج اور عمرہ کا ثواب بھی دے رہی ہے اور آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے دان دینے کا اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ یہ نماز ہوتی ہے چاشت کی نماز، اس کو اشراق کی نماز بھی بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، ان کا بھانجا ان سے ملنے کے لیے آیا، بھتیجا، ان کے بھائی کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا۔ دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں۔ قاسم بن محمد ان سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، اور سورہ طور کی آیت پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر کہ تو نے جہنم کی گرم گرم ہواؤں سے ہم کو بچا لیا۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا، تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عائشہ بار بار اسی آیت کو پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کا بھتیجا کہتا ہے میں تھک گیا، میں بازار چلا گیا، مارکیٹ چلا گیا، کچھ سامان لینا تھا، کچھ خریداری کرنا تھا، میں بہت دیر کے بعد آیا، میں جب اپنی پھوپھی کے گھر پہنچا میں کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کر کے روتی چلی جا رہی ہے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اے اللہ تیرا احسان ہم پر بھی ہو جائے، اے اللہ تو جہنم کی آگ سے ہم کو بھی بچا لے۔ حضرت عائشہ یہ آیت پڑھ پڑھ کے روتی چلی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی دعا کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک نماز وہ بھی تھی میرے پیارے ساتھیوں، ایک نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تو نماز جو نہیں پڑھتے ان سے کیا شکوہ کرنا، جو بیچارے پڑھتے بھی ہیں وہ ایسا پڑھتے جیسے بہت بڑا احسان کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ نماز پڑھ کے کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو، نماز پڑھو تو پورے اقامت کے ساتھ پڑھو، نماز قائم کر کے پڑھو، نماز کو اس کے طریقے سے پڑھو، نماز کا ٹائم ہو تو فوراً جلدی سے مسجد کی طرف جاؤ، سستی نہ کرو، کاہلی مت کرو، جو کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کے غداروں کا طریقہ ہے، یہ نبی سے غداری کرنے والوں کا طریقہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑی سستی کرتے ہیں، بڑی کاہلی
کرتے ہیں اور بہت مشکل سے نماز پڑھتے ہیں. اور جو بیچارہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. میرے نبیوں کے جانے کے بعد، میرے رسولوں کے جانے کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور جنہوں نے شہوتوں کی پیروی کی. میرا جملہ نوٹ کر لو میرے نوجوانوں، یہ جو موبائل پر گندی فلمیں دیکھتے ہو، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہو، یہ جو تم لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہو، یہ جو تم غلط حرکتیں کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں کبھی غور کرنا نماز کی پابندی کرنے سے چھوٹ سکتی ہیں. میں گارنٹی تو نہیں لے رہا ہوں کیونکہ نماز پڑھ کے بھی بہت سارے لوگ غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہاں امید یہی ہے اگر آپ ڈھنگ سے نماز پڑھیں گے، اگر نماز کی پابندی کریں گے تو قرآن کی یہ آیت یہی بتا رہی ہے کہ جب انسان نماز کو برباد کرے گا، جب نماز کو چھوڑے گا تو اس کی زندگی میں خواہشات کی پیروی آ جائے گی. وہ اپنی اچھاؤں کے پیچھے پیچھے چلے گا، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرے گا، جو من کرے گا وہ کرے گا. کبھی شراب بھی پی لے گا، کبھی زنا بھی کر لے گا، کبھی حرام کام بھی کر لے گا. جب نماز کو تم برباد کرو گے میرے پیارے ساتھیوں تو تم خواہشات کے پیروکار بن جاؤ گے. تو سماج کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ ہم عبادتوں سے دور ہو گئے، ہم نماز سے دور ہو گئے. اور آگے بڑھیے، سماج کے بگاڑ کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے ہم سب کا مال کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا. مال کمانا بہت ضروری چیز ہے. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. اسلام تو ہم کو دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ کے نبی تو دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں چار چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اور اے اللہ تجھ سے مالداری مانگتا ہوں، تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں. اتنا مال دے دے، اتنا سامان دے دے، کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اے اللہ اتنا بے نیاز کر دے. اسلام مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام بھیک مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام گداگری کی تعلیم نہیں دیتا ہے. لیکن ہاں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ بھی کہتا ہے مال کمانے نکلے ہو تو یہ دیکھو حلال طریقے سے کما رہے ہو کہ حرام طریقے سے کما رہے ہو. اور یہ بھی سن لو کچھ حرام طریقے ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو کلیئر طریقے سے لگتا ہے کہ ہاں یہ حرام ہے. جیسے چوری کرنا، سب کو لگتا ہے کہ ہاں یار چوری تو غلط ہے. رشوت لینا سب کو لگتا ہے ہاں یہ غلط ہے. ڈاکہ ڈالنا سب کو لگتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے. لیکن بینک میں ہم نے 1,00,000 روپیہ جمع کر دیا اور اگلے سال ہم کو 1,05,000 مل گیا، 1,10,000 مل گیا. یہ 5,000 جو ایکسٹرا ملا تو لوگوں کو لگتا ہے یہ کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام ہے. بھائی بینک میں ہم نے پیسہ رکھا، بینک نے ہمارے پیسے سے کمایا، تو بینک نے اگر ہم نے 1,00,000 روپیہ دیا اور اس پر بینک نے ہم کو 5,000 روپیہ انٹرسٹ کا دیا تو کیا غلط ہے؟ لوگوں کو یہ غلط نہیں لگتا ہے. کوئی کمپنی آتی ہے کہتی آؤ ہماری کمپنی کے ساتھ تم جڑ جاؤ اور تم ہماری کمپنی میں اور لوگوں کو بھی جوڑ دو، تم سب کو جوڑو گے تو تم کو اتنا پیسہ ملے گا. فٹافٹ لوگ جڑنے لگتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے آج کل آن لائن کرنسی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آن لائن لوگ کرنسی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. یہ بات لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دماغ لگا رہے ہیں، کرنسی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، گولڈ کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، تو کیا غلط ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کی جو بنائی ہوئی پریبھاشا ہے، جو قانون ہے، جو ٹرم ہے، جو ریگولیشن ہے، اگر اس کے حساب سے وہ غلط ہے تو غلط ہے. 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے بیاج کو حرام قرار دیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، بیاج کھانے والوں نے اعتراض کیا تھا کہ پروفٹ تو ہم تجارت میں بھی کماتے ہیں اور پروفٹ تو ہم بیاج میں بھی کماتے ہیں،
ہم نے 100 روپے کا مال خریدا، 120 روپے میں بیچ دیا، ہم نے 20 روپیہ منافع کمایا، اور اسی طریقے سے 100 روپیہ ہم نے کسی کو ادھار دے دیا اور واپسی 120 لے لیا، تو یہاں 20 روپیہ ہم نے یہاں پر بھی پروفٹ کمایا۔ تو ایک صحیح اور ایک غلط کیسے ہو گیا؟ اللہ نے کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا، اللہ نے کوئی لاجک نہیں بیان کی، اللہ نے کوئی منطق نہیں بیان کی۔ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، بیاج حرام ہے اور بزنس حلال ہے، لہذا بزنس سے تم 10 کروڑ کما لو جائز ہے، اور بیاج سے تم 10 روپیہ بھی کماؤ گے تو حرام رہے گا۔ بس سیدھی سی بات ہے، 2 + 2 = 4۔ تو ٹوک بات کہی اللہ نے کہ بیاج حرام ہے اور کاروبار حلال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آن لائن گیمنگ کے ذریعے کوئی اگر 1 کروڑ کما لیتا، بھی میں کلیا چک میں پروگرام تھا جمعہ والے دن، ہمارے ایک ساتھی بھی یہاں موجود ہے، وہ گئے تھے ساتھ میں، وہاں ایک بھائی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ وہ ڈریم 11 پر 1 کروڑ روپیہ وہ جیت گیا اور مکان بڑا عالیشان بنا لیا، اس کو لوگ کروڑ پتی بولتے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے اگر کوئی ڈریم 11 پر جا کر کے گیم کھیلنے لگے اور کہے کہ صاحب ہمارے کلیا چک میں کوئی 1 کروڑ کما چکا ہے، تو کسی کے 1 کروڑ کما لینے سے ڈریم 11 جائز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اگر کسی نے 1 کروڑ کمایا ہے تو کروڑوں لوگوں نے گنوایا بھی ہے، اور جوئے میں یہی ہوتا ہے، کوئی 1 کما لیتا ہے اور باقی سب گنواتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ پیسہ کمائیے مگر حلال طریقے سے کمائیے۔ اللہ کے پیارے نبی